अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इदरीस रहमान वीलॉग और मैं हूँ इदरीस रहमान। आज मैं आपसे बहुत अरसे के बाद जो है किसी पॉलिटिकल बल्कि दो डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल भी हैं और उनकी सियासी और नहीं सियासी नहीं बल्कि कानूनी बड़ी अहमियत है। तो उन मौज़ूआत पे बात करूँगा, अगरचि कोई ये नई डेवलपमेंट नहीं है। है डेवलपमेंट, इस पे ये बातें बहुत पहले हो चुकी हैं, लेकिन इस पे कोई एक नया इंसाइट जो अब तक मैंने देखा कि अभी तक किसी ने इस मौजू पे बात नहीं की। तो और मेरे ज़हन में ये बातें थीं, तो लेकिन मैं पिछले दिनों ग्लोबल डिफेंस व्यू में काफ़ी ज़्यादा उस पर इन्वॉल्वमेंट रही। तो अगरचे अभी भी वहाँ ग्लोबल डिफेंस व्यू में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो डेली बेस पे इतनी डेवलपमेंट्स हैं कि उसको कवर करना, मतलब जो वीलॉग का हमने टाइम रखा होता है उस लिहाज से उसमें फिजिबिलिटी नहीं बनती कि आपको हर डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए। कोशिश ये होती है कि जो हमसे रिलेटेड या हमारे खित्ते के आसपास या जो बहुत ही अहम नोयत की है तो वो मैं आपसे हाईलाइट कर लेता हूँ। आज चलते हैं आज के मौजू की तरफ। तो एक कज़िया जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की सूरत में चल रहा है। इस्लामाबाद के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक ख़त लिखा, वो आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको पता है। लेकिन मेरा आज आपसे जो बात करने का व्यू है कि ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों लिखा गया। अगर जिसमें बहुत बात हुई है, लेकिन जिस एंगल से मैं बात करूँगा आज उस पर बात करूँगा। दूसरा, मरीम नवाज साहिबा हमारी ऑनरेबल सीएम पंजाब, वो आजकल वैसे लाइमलाइट में हैं और बकौल जावेद चौधरी साहब के कि जी उन्होंने पीटीआई की जो मीडिया सोशल मीडिया है वो उनको मात दे दी है। और वो भी उन्होंने वो टैक्टिक्स अडॉप्ट कर लिए हैं कि रोज़ कोई ऐसा काम करती हैं जिससे वो ख़बरों में रहती हैं। तो पिछले दिनों वो पुलिस की एक तकरीब में पुलिस यूनिफॉर्म में चली गई, उसमें बड़ी तनकीद हुई है। उसमें के पीछे अब मुझे नहीं पता कि मरीम नवाज साहिबा का वाक़तन वो इंटेंट था, लेकिन वो उन्होंने उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक हकीकत छुपी हुई है, वो आज हाईलाइट करूँगा। तो पहले रहते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला। उन्होंने ख़त लिख दिया एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उन्होंने कुछ वाक़यात हाईलाइट किए कि जी माजी में किसी जज के साथ को डायरेक्ट दबाव फेस करना पड़ा, कहीं किसी जज को रिश्तेदार को मसला हुआ। एक जज के बारे में उन्होंने कहीं बताया कि जी उसकी कोई बेडरूम में कोई खुफिया कैमरे वगैरह लगे हुए थे। तो इस नौयत की कुछ वाक़यात थे। ये मामला उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो इस पे कुछ नहीं किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। फिर बल्कि उससे पेशतर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट हुआ। फिर वो प्राइम मिनिस्टर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई। फिर एक कमीशन बना, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी। फिर जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने उस पर एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद कोई जजेस का बेंच बैठा, उसमें जस्टिस याया अफरीदी इनकार करेगा कि जी मैं बेंच में नहीं बैठता। फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कोई ओपिनियन सॉर्ट की हाई कोर्ट से और पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। अब उसके बाद सुनने में आ रहा है कि जी कल गालबन जो है उस पे एक नया बेंच बैठेगा। फुल कोर्ट नहीं है, वही वो पुराना बेंच है, यानी जस्टिस याया अफरीदी की जगह एक नया जज शामिल कर दिए जाएंगे। अब जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस अख्तर मिनल्ला और एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अब उनके खिलाफ आजकल कुछ धुआंधार किस्म की कंपेन चल रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की कोई नेशनैलिटी निकल आई है, वो कहते हैं ये जी पहले से थी। उन्होंने उस वक्त के जुडिशल कमीशन को भी बताया था कि जी मेरी नेशनैलिटी का है, तो उसके बावजूद उनको जज बना दिया गया था। अब उस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। उस पे जनाब आला वो लोग कह रहे हैं जी देखिए जी मियाँ साहब का कामा था, तो मियाँ साहब के तो काम पे तो वो प्राइम मिनिस्टर से नाअहल हो गए और जस्टिस साहब बैठे हैं जी, जस्टिस साहब की जजी जो है ना वो अभी तक कायम दायम है। तो बात ये जनाब आला कि अगर बाबर सत्तार साहब ने वाजे किया हुआ था तो ये गलत बात है।
اگر ان کی کنسیلمنٹ تھی، انہوں نے واضح نہیں کیا ہوا تھا، تو یہ پھر واقعہ میاں صاحب کی تو کنسیلمنٹ کا کیس تھا، تو میاں صاحب نے کیونکہ بتایا ہوا نہیں تھا جی، یہ میاں صاحب نے کامہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم بھی ہے، جبکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ لیکن سمجھتے ہیں جی، لوگ سمجھتے ہیں جی یہ، لیکن یہ اوفینس نہیں ہے جی، کیا تھا پتہ نہیں، بارہ نہیں تھا جی، نہیں تھا، ختم۔ ویسے اس سے بڑے بڑے اوفینس ہوتے رہے ہمارے مطلب ہمارے پرائم منسٹر تھے، ان کے چھوٹے بھائی، وہ ایک اشتیاری کو جا کے ملنے جاتے تھے، ایک اشتیاری جو پاکستان کے قانون کو مطلوب تھا کہ اگر میاں صاحب نے کچھ جرم نہیں کیا تھا، میاں صاحب آتے سرنڈر کرتے، جان چھڑواتے، میاں صاحب 4 سال جو ہے نا وہ اشتیاری بھی ہوتے رہے اور اینڈ پہ میاں صاحب بری بھی ہو گئے۔ چلیں خیر چھوڑے، میں آتا ہوں اصل مدعے کی طرف کہ ہوا کیوں، کہ کیا وہ ان ججز نے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو کیوں لکھا۔ جو اہم بات یہ کہ کیوں لکھا، بات یہ ہے کہ جی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے مطلب حاضر سروس ایک جرنل پر انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ، اور ایک بھرے مجمع میں، کہ جی وہ ان کو میاں صاحب کی سزا کے بارے میں پریشرائز کرنے کے لیے 2 دفعہ ان کے سے ملے۔ تو اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین تھے، انہوں نے، اور اس کے ساتھ کی جو اور میں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز ہوتے ہیں اور 2 سینئر چیف جسٹس ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے، تو انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بغیر سنے انہوں نے ان کو مطلب مس کنڈکٹ کے زمرے میں ڈال کر ملازمت سے برخاست کر دیا۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ اس کی مطلب اپیلنگ میں گئے تھے یا ریویو میں گئے تھے، 5 سال ان کو سنوائی نہیں ہوئی۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، بڑی باتیں ہوئیں، ہیئرنگ کے دوران بڑی باتیں سننے کو ملی۔ شوکت عزیز صاحب کی جو استدعا تھی اس میں انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، پھر وہ جناب اعلیٰ جسٹس جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں جی وہ ریٹائر نہیں ہوئے جی، وہ میجر جنرل بن گئے ہیں، ان کو بلایا گیا تو وہ تو نہ آئے، لیکن بار ان کے جوابات آئے۔ پھر وہ ایک دن کا آگے جی اس کو فیصلہ کو محفوظ کر دیا گیا، کیا پھر ایک دن فیصلہ آیا جناب کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بحال کر دیا گیا، لیکن یہ سب بحال تو کیا لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے تھے، تو ان کی یعنی واجبات وغیرہ، تو یعنی وہ معاملہ کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو سنے بغیر ان کو برخاست کر دیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم جوڈیشل کونسل کی اس کارروائی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے انہیں بحال کر دیا۔ اب ان کا جو مدعا تھا کہ یار یہ میرے پاس یہ آئے، انہوں نے یہ کہا، وہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سوچا کہ یار ہمیں بھی اس نوعیت کے مسائل ہم نے دیکھے ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب ایک مسئلہ لائے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس مسئلے کو، ظاہر ہے جو لیٹر لکھا ججز نے، ججز تھے، ججز کے پاس بھی وزڈم تھی، قانونی دماغ تھے، 6 دماغ بیٹھے، انہوں نے کوئی آپس میں بڑا غور و خوض بھی کیا ہوگا، بڑی ملاقاتیں کی ہوں گی، گفت و شنید ہوئی ہوگی، کافی دیر اس موضوع پہ ڈسکشن دی ہوگی، تو وہ اس نتیجے پہنچے کہ یار کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو اٹھوایا جائے تاکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے مسئلے کو میں یہ ایلیمنٹ مطلب ایک فیول کے طور پر ڈالا جائے تاکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس مسئلے کو پروب کرے۔ وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے تو نہیں کیا نا، وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے تو معاملے کو ویسے وہ تو اصل معاملے کو نہیں دیکھا، تو یہ تو سپلیمنٹری تھا کہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ مسئلہ ہے، اسی مسئلے میں ہم اپنا زور ڈالتے ہیں تاکہ سپریم جوڈیشل کونسل اس مسئلے کو دیکھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا دیکھنا تھا، معاملہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے، سپریم کورٹ بھی جان چھڑوا رہی ہے، اب کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ وقت بتائے گا۔ دوسرا آ جاتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ پہ بڑی تنقید ہوئی، میں نے بھی کر دی تھی نجی طور پہ بیٹھے ہوئے، بہت سے لوگ تنقید کریں، ان کی بہت ساری چیزوں پہ جو میڈیا کی کمپین ہے اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔
تنقید بنتی بھی ہے، نہیں بھی بننی چاہیے، لیکن مطلب یہ کہ انہیں عرف عام میں لوگ ٹک ٹاکر جو ہے سی ایم کہتے ہیں۔ پنجاب کے اندر کے معاملات میں نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی آئیڈیل ہے۔ گندم کا بحران اس وقت ایک بہت بڑے بحران کی صورت اختیار کرنا چاہتا ہے، اس پہ ان کی بھی کچھ ان پٹ نظر نہیں آ رہا۔ وہ پولیس کی تقریب میں نا یونیفارم پہن کے آئی تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی، یار لوگ تو کہیں تھانے چلے گئے جی ایف آئی آر کٹانے کے، جی دیکھیں جی ایک ریاستی ادارے کی یونیفارم کو ایک غیر اس بندے نے اس نے کیوں پہن لیا جو اس کا ممبر ہی نہیں ہے، پھر وہ پتہ لگا جی کوئی رولز ہیں جی وہ پہن سکتی ہیں۔ اصل مطلب میری نظر میں، اب مجھے نہیں پتا مریم نواز صاحبہ کا یہ انٹینٹ تھا، لیکن وہ ایسا کرنے میں انہوں نے ایک تو پولیس کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ایک بہت بڑی سچائی اور ایک حقیقت کو بیان کیا۔ اب وہ میں حقیقت بتاتا ہوں کیا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جی بھاول نگر میں بڑا ایک اہم واقعہ ہوا، وہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ہمیں ذرا دو چار پھینٹی شنٹی لگا دی اور پھینٹی لگائی، پھر بعد میں دونوں بھائی گلے مل گئے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی جو ہے نعرے لگائے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے لیے بھی نعرے لگا دیے، معاملہ صلح صفائی ہو گئی۔ پھر کچھ شرپسند لوگ آ گئے، وہ ویڈیو انہوں نے نکال کے بیٹھ گئے۔ اب پتہ نہیں شرپسند لوگوں کو ویڈیو کس نے دی تھی، ویڈیو بنائی کس نے تھی، کیونکہ جب ٹھکائی ہو رہی تھی تو ویڈیو بنانے والا تو ٹھکائی کرنے والوں میں سے کوئی ہو سکتا تھا، جن کی ٹھکائی ہو رہی تھی ان کی تو ویڈیو نہیں بن سکتی تھی، وہ تو ان کی ٹھکائی ہو رہی تھی، وہ ویڈیو کہاں سے بناتے؟ تو اگر جو کوئی بنا لیتا تو اس کی بھی پہلے ٹھکائی ہو رہی تھی، مزید ٹھکائی ہو رہی تھی۔ اب پتہ نہیں ویڈیو کس نے بنائی، پھر کس نے ریلیز کر دی، اب پھر شرپسند لوگوں کے ہاتھ آ گئی۔ لوگوں کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے ویسے بھی شرپسند لوگوں کی آماج گاہ ہے، تو وہ اب مریم نواز صاحبہ نے یونیفارم پہن کے انہیں بتایا کہ آپ کوئی اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کو ٹھکائی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ٹھکائی تو نہیں ہوتی، لیکن ٹھکائی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی جب غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ میاں صاحب کا معاملہ کوئی تھا تو اس وقت کی آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا تھا، جنرل کاکڑ صاحب کو، اور غلام اسحاق خان صاحب کو بھی صدارت سے ہاتھ دھونے پڑے اور میاں صاحب کو پرائم منسٹر شپ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس وقت چیزیں نہیں مان رہے تھے، تو شاید میاں صاحب کو بھی دو ایک پڑ گئی تھی، کچھ کہتے ہیں پڑ گئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پڑی نہیں تھی اور میاں صاحب کو پکڑا گیا تھا، جھنجھوڑا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جی سٹک ماری گئی تھی۔ اچھا، عمران خان صاحب کی عدم اعتماد، جب وہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد عروج پر تھی، اسد کیسر استعفیٰ دے گئے تھے اور قاسم سوری بھی نہیں آئے تھے، ریاض صادق نے چیئر شروع کر دی، اور عدم اعتماد کی جب کارروائی ہو رہی تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی عمران خان صاحب کو بھی دو چپیڑے پڑ گئے تھے، مطلب کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو مطلب اس طرح کی واقعات بڑے مشہور ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے مطلب ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پھانسی لگا کے جو ہے نا وہ ایمبولنس کی صورت میں پہنچائی جاتی ہے، اور حکومتیں توڑی جاتی ہیں اور ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ والے کام تو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں نا۔ تو اب وہ بیسیکلی مریم نواز صاحبہ نے پولیس کو بتایا ہے جا کے بھئی آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کے ساتھ آپ کو دو چٹ اگر ٹھکائی ہو گئی ہے تو ہم بھی 75 سالوں میں ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ یکجہتی کے لیے اب وہ یونیفارم پہن کے گئی تھی، تو اس لیے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس پہ زیادہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو بڑی خبر کہ وہ انہوں نے پھر استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آپ کہیں گے یار پی ٹی آئی کیا کرتی ہے؟ بھئی آپ بتائیں پی ٹی آئی اور کیا کرے؟ پی ٹی آئی اور کیا کرے؟ پی ٹی آئی کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے، تو اب پی ٹی آئی نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ اب ان کی ہائپ ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کی عوام میں پذیرائی ہے، اور تمام تر مسائل کے باوجود وہ 90 سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ وہ کہتے ہیں ان کی سیٹیں سے زیادہ تھیں، وہ ایک سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں زیادہ تھے، 2/3 میں تھے۔ تو اب اس سارے میں انہیں نہ تو جو ہے اپنی مخصوص نشستیں ملیں، اب مخصوص نشستیں بھی اٹھا کے دے دی گئیں، نہ ان کی اب عدالتوں میں سنوائی ہوئی، نہ کیس لگے۔ تو اب جب کہ وہ پھر کیا کریں، وہ آخر انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے، تو اب ظاہر ہے کچھ کرنے میں وہ یہ کہ کبھی وہ کہیں گے ہم استعفے دے رہے ہیں، کبھی کہیں گے کچھ اور کر رہے ہیں،
انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا، تو آخر انہوں نے بھی تو ٹائم پاس کرنا ہے، لیکن اس دیش خیال میں کہ پاکستان کا جو ٹائم پاس ہو رہا ہے یا پاکستان کے عوام کا جو ٹائم پاس ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے جی۔ یہ آج کا جی وی لاگ ہے جی، امید آپ کو پسند آئے گا۔ تو یہ ریکویسٹ پہلے کرنی تھی لیکن اینڈ پہ کر رہا ہوں وہ کہ دوسرا وی لاگ کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی نیا وی لاگ آئے تو آپ کو فوراً اس کی مطلب اطلاع مل جائے۔ تو خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔